अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिजवान जाफर प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ बहुत देर की मेहरबान आते आते आखिरकार मुस्लिम लीग नवाज का वफ्द जो है उसकी कराची आमद, कराची में क़याम अमन के लिए एक कोशिश, मियां शहबाज शरीफ उनका वफ्द जो है आज रात कराची पहुंच रहा है। कल और परसों की मसरूफियात जो है वो मीडिया के सामने भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते दूसरी तरफ जो है कराची में मुख्तलिफ जगहों पर रेंजर्स का ऑपरेशन, मंजूर रसान साहब कह रहे हैं 14 गिरफ्तारियां हुई हैं टारगेट किलर्स की। शर्जील मेमन की तादाद डिफरेंट है, रेंजर्स की जानिब से डिफरेंट जो है तादाद आ रही है। खैर जी, देखते हैं कि फाइनली जो है क्या तादाद आती है और ये तादाद जो है सही भी होगी या नहीं होगी, कैसे कुछ कराची में अमन आ जाएगा। और खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन खास बात यह है कि कराची के जंगजू लोग आखिरकार जो है वो ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में, ये सारे मौजूआत हैं, लेकिन इन किसी पर आज बात नहीं होगी क्योंकि आज दो बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मैंने यहां पर बुलाए हैं। मैं पिछले काफी दिनों से चाह रहा था कि ये मेरे दो दोस्त, मेरे दो बड़े भाई, इनको मैं यहां बुलाऊं, इनसे कुछ गुफ्तगू करूं, इनसे पूछूं कि जो हालात हैं, जो क्राइसिस हैं मुल्क में, जो सूरत हाल है, उस पर जो है इनसे बात हो। पहले मैं तारुफ कराता हूं ताकि आप लोग इन्हें देख लें और थोड़ी देर के लिए रुक जाएं चैनल चेंज करने के लिए, फिर उसके बाद फिर मैं टॉपिक भी बताऊंगा। हमारे साथ हैं मारूफ टीवी एंकर, अपने जमाने के मारूफ मुकर्रर, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, एयर बाय डिजिटल नेटवर्क पर, QTV पे अफ्तार ट्रांसमिशन करते हैं आजकल रमजान की खास तौर पे, पॉलिटिकल शोज भी करते रहे हैं, रिलीजियस प्रोग्राम भी। जुनैद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जुनैद, आपको वेलकम कहते हैं जी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे साथ हैं एक और टीवी एंकर, बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम ज्यादातर करते रहे हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पर, ये भी आजकल हम टीवी पर सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जुबैर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जुबैर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम देख रहे हैं कि सुबह शाम जो है वो कलर बदल गया है टीवी चैनल्स का। वो चैनल्स जो कि बहुत ही हल्ला गुल्ला करते थे, डांस हंगामा दिखाते थे, वो भी रमजान की ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे कमर्शियल्स लाना हो, चाहे फ्लेवर चेंज हो गया, सेलिब्रेशन हो गई है, सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये है, और 3 सवाल आज आप स्क्रीन पे मेरे देखेंगे, और वो मैंने जो अपने लाइव कॉलर्स हैं उनके लिए भी रखे हैं ताकि वो सवाल भी कर सकते हैं, ज़ाहिर ख्याल भी कर सकते हैं इस हवाले से कि कराची में क़याम अमन के लिए मजहबी प्रोग्रामों का क्या किरदार है। हम देखते हैं कि मजहबी हवालों से बहुत सारी गुफ्तगू होती है, रमजान में हमारा लाइफ स्टाइल बदल जाता है और हम जो है वो मस्जिदों की जानिब रुख करते हैं, अल्लाह ताला की भी खास इनामात की बारिश होती है, तरावियां पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन क्या उसका असर जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर भी आ रहा है, हमारे किरदार के अंदर भी आ रहा है, अखलाकियात के अंदर भी आ रहा है। हम कहते हैं बड़े फख्र से हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है, लेकिन क्या हमारा माशरा भी सबसे बेहतरीन है? और उसके लिए ये खासतौर पर जो मजहबी प्रोग्राम है ये क्या कर रहे हैं। लीडर्स पे बहुत तनकीद होती है, तो हमारी कौम में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इशूज हैं, इस पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। जुबैर अहमद साहब, आज जो है एक अमरीकी जरीदे ने दुनिया की जो ताकतवर तरीन खवातीन हैं उनकी फहरिस्त जारी की है अभी कुछ 1-1.5 घंटा पहले, और ओपरा विनफ्री जो है वो 14वें नंबर पे आई है, 14 नंबर पे, एक टीवी होस्ट जो है। तो आप क्या समझते हैं, क्या रोल है टीवी एंकर्स का? कुछ रोल है, कुछ लोग सुनते हैं, समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी, और वक्त टीवी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बोलने का मौका दिया। देखें, टीवी एंकर हैं या आपने जैसे कि कहा कि मजहबी प्रोग्राम का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1, हमें देखना चाहिए कि कुरान मजीद जो बताता है ना, कुरान मजीद जो अफराद हैं, माशरा है, जो आम लोग हैं, उनको कुरान मजीद ये हुक्म देता है कि फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि पूछो उन लोगों से, अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र से पूछो, मालूम करो। और कुरान मजीद दूसरी तरफ जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे फुक़हा हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, उन पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि अमरू बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। उनकी ये जिम्मेदारी है कि उस माशरे के सुधार के लिए, माशरे को सीधी राह दिखाने के लिए वो लोगों को बताएं कि हक क्या है, सही क्या है, मारूफ क्या है, और जो बुरी बातें हैं, जो मुनकरात हैं, उनसे रोकें। ये उनकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि इस जिम्मेदारी को अदा करने में मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है वो काबिल सताइश है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके असरात कितने माशरे में आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं इसके, ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। क्योंकि जब मीडिया जो है वो इस तरह के रिलीजियस प्रोग्राम्स दिखाता है तो इसके पॉजिटिव असरात यकीनन मुरत्तब होते हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर मीडिया जो दूसरे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स दिखाता है
جس میں کہ مختلف لوگ دست و گریباں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کا اثر لوگ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک جو ایفیکٹ پازیٹو آ رہا ہوتا ہے وہ پھر نلیفائی بھی ہونے لگتا ہے، نیگیٹو ایفیکٹ بھی آتا ہے. تو یعنی کہ میڈیا کا اپنا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ معاشرے میں اس طرح کے چیزیں آ رہی ہیں. جنید آپ یہ بتائیں کہ کیا اینکرز جو ہیں وہ اپنی اپنی دکان چمکا رہے ہیں اپنی اپنی قیمت زیادہ لگوانے کے لیے، اپنے اپنے بہترین کرتے پہننے کے لیے، یا جو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں انہیں بھی اپنے سلاٹ بننے ہیں، افطار ہے، سحری ہے، جناب ایڈ زیادہ ملیں گے، کمرشل زیادہ آئیں گے، یا باقی میں کچھ نیت ہے کہ نہیں جی ہمیں کچھ معاشرے کو بہتری کی جانب جو ہے لے کر جانا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رضوان آپ کا بہت شکریہ، اور وقت ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. بات یہ ہے کہ ترمذی کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، ورنہ عنقریب اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ ابھی زبیر بھائی نے ایک بات کہی، یہ جو فلسفی ہے نا نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، بنیادی طور پہ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. 2001 سے پہلے جب آپ پرائیویٹ چینلز کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے معاملہ بالکل دوسرا تھا. آج ظاہر ہے آپ کے پاس چینلز کی بھرمار ہے، اور چینلز ایک ایسا ٹول ہے، یعنی میڈیا اسپیشلی جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ایک ایسا ٹول ہے اسے آپ چاہیں تو بہت ہی پازیٹیو یوز کر لیں، چاہیں تو بہت ہی نیگیٹو یوز کر لیں. رہا سوال جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی دکانیں جیسا کہ آپ نے کہا چمکا رہے ہیں یا واٹ ایور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بالکل ایک مختلف بحث ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ چیزیں جب ارتقائی مراحل سے گزرتی ہیں تو اس کے اندر بہت سی خامیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو سائنس کو دیکھنا چاہیے. اس وقت جس انتشار کا شکار آپ کا معاشرہ ہے، مجھے نہیں پتا زبیر بھائی مجھ سے متفق ہیں کہ نہیں، لیکن جس انتشار کا شکار آپ کا معاشرہ ہے، جس پینک کو آپ نے کریٹ کر دیا ہے پورے معاشرے میں، جہاں پر لاشوں کی سیاست ہو رہی ہے، جہاں پر لوگ دن دہاڑے قتل کر دیے جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جہاں مائیں اپنے بیٹوں کو کاٹنے کو تیار ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، جہاں بجلی جیسی سہولت جو بنیادی سہولت ہے آپ کی وہ آپ لوگوں کو نہیں دے پا رہے، جہاں پر گیس جو ہے وہ بند کر دی گئی، تو کئی فیکٹریز آپ کے یہاں بند ہو گئی. عالم یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ آؤں گا کہ جہاں سالانہ 2000 روپیہ کرپشن کی نظر کر دیا جائے، اس فرسودہ ماحول کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھ کر آپ کو شریعت کی اور دین کی بات بتا رہا ہے، چاہے اس کے اندر بناوٹ ہو یا ایک الگ بات، لیکن بات یہ کہ اگر پازیٹیو بات کر رہا ہے تو آپ اس کی پازیٹیو بات کو سنیں. اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو بات اگر کام کی آ گئی اس کو اڈاپٹ کر لیجئے، بات اگر کام کی آ گئی اس کو فالو کر لیں. بنیادی طور پہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ بہت سے لوگ، یہ ضرور ہو سکتا ہے، بالکل ہوگا کہ لوگ اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہوں گے، لوگ غلط باتیں کر رہے ہوں گے، لوگ فیک باتیں کر رہے ہیں، ایون بہت سے متجددین جو ہیں. اس میں جنید بھائی ایک بات اور آتی ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کسی نے قرآن کو پکڑ لیا کہ جناب بس یہی جو ہے سب کچھ ہے، باقی چیزیں چھوڑ دی، کسی نے سنت کو لے لیا، کسی نے جو ہے وہ نماز کو لے لیا، کسی نے مثلا اس طرح کر کے ہم نے جو اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ہم جو ہے کسی دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے ٹی وی چینلز بھی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاص ایک فقہ، خاص ایک طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور صرف اسی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں قطعاً اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں. اگر فلسفی کی بات کریں تو بہت سمپل فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن پہنچا کہاں سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے. آپ کو قبلہ بتایا کس نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنے اراکین بتائے وہ کس نے بتائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سورس وہ بنے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر مثال کے طور پہ آپ فرقوں میں بڑھ جائیں، آپ فرقوں میں تقسیم ہو کے تقسیم در تقسیم کی بات کریں تو یہ اتنی زیادتی کی بات ہے. یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک خاص پلان جو انٹرنیشنل سیناریو میں جو ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا، جو پچھلے کئی برسوں سے چل رہا ہے، یہ بالکل اسی کی کڑی نظر آتی ہے کہ آج میں کچھ بات کر رہا ہوں، زبیر بھائی کچھ بات کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ پی ٹی وی جب ہم دیکھتے تھے تو بصیرت اور فرمان الہی دو ہی پروگرام ہوتے تھے اور اس کے درمیان میں پرائم ٹائم میں تصور بھی نہیں تھا کہ مذہبی پروگرام چلے گا. آج مین پرائم ٹائم میں جو مذہبی پروگرام چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2002 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب تک تقریباً کوئی 9 سالوں کے اندر زیادہ برائیاں پھیلی ہیں، زیادہ تخریب کاری پھیلی ہے، زیادہ جرم بڑھے ہیں، یعنی زیادہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ میڈیا جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہبی پروگرام جو فیل ہو گئے ہیں، وہ لوگوں کو تربیت کرنے میں کچھ ان کا اثر نہیں ہے. میں متفق نہیں ہوں اس بات سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، میرا کام ہے صدا لگانا. مجھے اس چڑیا کی طرح جو نار میں اپنی چونچ میں ایک بوند لے کے جاتی تھی اور گراتی تھی، کسی نے پوچھا کہ تیری ایک بوند سے یہ نار نہیں بجھے گی، تو اس نے کہا میں بروز محشر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروانا چاہتی ہوں جو نار بجھانے والے تھے.
نہ لگانے والوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اگر آپ سرین ذمہ داری مذہبی رول ماڈلز پہ ڈال دیں گے, علماء کرام پہ ڈال دیں گے, ان حضرات پہ ڈال دیں گے جو میزبانی کر رہے ہیں پروگرامز کی, تو یہ زیادتی ہوگی. مجھے آپ ایک بات بتائیے, آج اس کراچی کے اندر پچھلے شاید زبیر بھائی میری بات سے اتفاق کریں کہ 54 دنوں میں 750 اموات ہوئی. ایک مجھے موت بتائیے جو مذہبی شدت پسندی کی وجہ سے ہوئی ہو. ایک موت بتائیے کہ کسی نے, کسی بریلوی سیٹ کے آدمی نے کسی دیوبندی سیٹ کی, یا کسی دیوبندی سیٹ کے آدمی نے کسی. سر یہ تو موسم ہوتا ہے نا, کبھی اس کا بھی موسم آتا ہے, ابھی اس کا موسم نہیں ہے, ابھی لسانی لحاظ سے جو ہے موتیں ہو رہی ہیں, تو خدا نہ خواستہ جب اس کا موسم آئے گا تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا. میں عرض کروں, یہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو سالانہ نوکروں کا خرچہ ہے وہ 9 کروڑ روپے ہے. وہاں پر کوئی عالم دین نہیں بیٹھا, وہاں پہ مذہبی رول ماڈلز نہیں بیٹھے, ان کے باغیچوں کا خرچہ جو ہے وہ 3 کروڑ روپے جو ہے سالانہ ہے. وہاں پر کوئی علماء کرام نہیں بیٹھے, وہاں پہ مذہبی اسکالرز نہیں بیٹھے, مذہبی میزبان نہیں بیٹھے. بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی پوری سسٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, اچھا یہ جو سسٹم ہے جنید, میں زبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ پرابلمس ہیں, یہ پریشانیاں ہیں. ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ تو جمہوریت کو ہی نہیں مانتے بہت سارے لوگ کہ بھائی جمہوریت ہی نہیں ہونی چاہیے ملک میں. خیر یہ اس پہ ہم ذرا بعد میں گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو اتنے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں گائیڈ لائن جو ہے جناب, یہ مسئلہ ہو گیا, طلاق کا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مطلب گھریلو مسائل تو بہت سارے ڈسکس ہو رہے ہیں. ملک کیسے چلنا چاہیے اور عوام کو اتنی اویئرنیس دی جائے کہ وہ اپنے ووٹ کا جو ہے صحیح استعمال کرے, یہ اویئرنیس جو ہے یہ کتنی دی جا رہی ہے, کتنے پرسنٹ جو ہے ہمارے مذہبی پروگراموں میں یہ اویئرنیس دی جاتی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ, ہمارے نظام, ہمارے حکمران یہ سب بہتر ہو جائے. آپ چونکہ آپ سوال جو ہے وہ صرف مذہبی پروگرام کے حوالے سے ہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں, سیاسی پروگرام اور پولیٹیکل کے حوالے سے پوچھ نہیں رہے, لہٰذا اس میں بات نہیں کر رہا. اس کے اپنے منفی نتائج ہیں اور وہ بہت ہیں, آپ اگر پوچھیں گے تو اس پہ میں آؤں گا. لیکن اگر آپ صرف مذہبی پروگرام کی بات کر رہے ہیں رضوان, تو یہ بات تو درست ہے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ پی ٹی وی پہ جب فرمان الہی آتا تھا اس وقت اتنا وہ نہیں تھا جتنا آج ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ثابت ہو کر رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد اس سے کم تر, اس کے بعد والوں کا, پھر اس کے بعد والوں کا, پھر اس کے بعد والوں. تو زمانے میں ڈکے تو آتا ہے, آئے گا, نیچرل ہے یہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مذہبی پروگرامز ہیں اگر یہ بالکل نہ ہوتے نا سرے سے, تو معاشرہ جس ذلت اور بربادی میں ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ ذلت اور بربادی میں ہوتا. اچھا اگر یہ پروگرام نہ ہوتے. ہاں ایک بات میں بالکل تسلیم کرتا ہوں آپ کی, اور اس پہ واقعی ہمیں سوچنا چاہیے, علماء کرام کو بھی سوچنا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے افتراق. ہمارے جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور لازمی باتیں ہونا چاہیے. ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ ایک قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں, آپ اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں, اپنا ایک اجتہاد کرتے ہیں, ایک دوسرا اسکالر دوسری رائے قائم کرتا ہے. یہ ائمہ اربعہ کے درمیان بھی اس طرح کے ڈفرینس ہوئے تھے. یہ ڈفرینس ہونے کا مطلب افتراق نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی اسکالر اس کو اتنا زیادہ آگے لے جاتا ہے اس اختلاف کو کہ وہ دشمنی کی حد تک آ جائے, تو بہرحال یہ جہالت. لیکن میرا سوال اپنی جگہ پر ہے زبیر صاحب ابھی بھی کہ جو موضوعات ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کم محسوس ہوتا ہے. کم محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں ہماری جو کمیونٹی, جیسے آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, اب آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, آپ ظاہر ہے اس کے اندر مختلف لوگوں کو انوائٹ کریں گے. اب وہیں پہ بات آ رہی ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر ریاست کے اندر کیا ہونا چاہیے, جمہوری نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کے ٹاپک ہم لیں گے تو ظاہر ہے 2 اسکالر بلائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اور آپ اس میں لائیو کال اس لیے نہیں لیں گے ورنہ وہ گفتگو ڈائیورٹ ہو جائے گی. پہلے تو آپ اسکالر بلائیں گے. میں گفتگو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی. حافظ آباد سے ایک کالر ہے محمد طارق. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع جو اسکرین پر لکھے ہوئے ہیں؟ سر میں آپ کے موضوع کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اسلامی معاشرے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر اسے ہم چلنے دیں. اگر دیکھیں ایک چینل پہ کوئی چلتا ہے اہل حدیث کے حوالے سے تو وہ ایک مخصوص طبقے کے حوالے سے آ جاتا ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن ایک اللہ ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ ہمیں ان کا فرقوں میں یہی سوال میں نے پہلے کیا تھا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہی بات ہو گئی نا کہ فالو کرنے کی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جناب یہ چینل جو ہے یہ بریلوی مسلک کو جو ہے نا زیادہ شو کرتا ہے, اور اگر میں اہل حدیث سے ہوں یا کسی اور سے ہوں تو میں بولتا ہوں یار یہ نہیں دیکھوں گا میں, یا یہ نہیں دیکھوں گا. تو یہ اس میں تھوڑا سا جو ہے کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں, جو ٹاپ لائن کی چیزیں ہیں, اس طرف فوکس ہو, اتنا زیادہ واضح نہ ہو جو ٹی وی چینلز ہیں کہ وہ کسی خاص مسلک کو ریپرزینٹ کرنے لگے. کیا سمجھتے ہیں جنید؟ دیکھیں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بہت آگے کی بات آ گئی. آپ کا معاشرہ تو زبیر بھائی ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا کہ دیکھیں جن موضوعات کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ہی چھوٹے سے موضوعات ہیں, بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائی مراحل کے موضوعات ہیں, وہ موضوعات ہیں جو آپ کی بنیاد ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بلنٹلی یہ بات عرض کر رہا ہوں, اور آپ گراؤنڈ پہ آپ بھی گئے. پچھلے برس جب ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا تو ٹھٹا میں سیلاب جب آیا تھا تو ٹھٹا میں گراؤنڈ کی پوزیشن یہ تھی کہ میں نے گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا زبیر بھائی کہ وہاں پر جس جگہ کیمپس لگے ہوئے رزاق آباد میں, اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد تھی, اور بہت بڑی مسجد تھی. اس مسجد میں بلیو یو می میں نے ظہر, عصر اور مغرب میں امام کے پیچھے صرف 3 مقتدی دیکھیں, صرف 3. ایک بہت بڑا ثانیہ, ایک ٹراما میں پوری قوم تھی, ہزاروں کا مجمع باہر بیٹھا ہوا ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کو نماز ادا کرنی ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ حلال حرام کیا, جن کو یہ نہیں پتا کہ وضو غسل کے فرائض بنیادی طور پہ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں نیشن بلڈنگ کی بہت کی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے درمیان جو اختلافات ہیں آپ اس کو کس طرح سے ختم کریں گے. ایک براڈ کینوس آپ کا ہونا, میں بھی آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا. اس قوم کی, اس امت کی بدنصیبی تو یہ ہے حضور کہ آپ تیونس کی مثال اٹھا لیجئے, کیا کیا زین العابدین صاحب نے. آپ مصر کی مثال اٹھا لیجئے, حسنی مبارک نے کیا کیا ہے. آپ کرنل قذافی کی مثال اٹھا لیجئے. یار 40 حسیناؤں کے جھرمٹ میں گارڈ بنا کے جو شخص اپنے آپ کو رول ماڈل کہتا ہو, اور عالم یہ ہو کہ ان کے میک اپ اور ان کی ہیل کے لیے جو ہے وہ پیسے دیتا ہو, اور ان کی نمود و نمائش اور ان کی زیبائش کے لیے پیسے دیتا ہو, آپ سوچئے کہ اس مسلم قوم کو آپ لا کے کھڑا کہاں پہ کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ گراس روٹ لیول سے آپ کی تربیت کی ضرورت ہے. جب تک آپ گراس روٹ لیول سے تربیت نہیں کریں گے آپ کی قوم میں تبدیلی نہیں آئے گی. دیکھیں تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت کا جو طریقہ کار ہے وہ بنیادی طور پہ تعلیمی ادارے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کے ذریعے کیا تربیت کر سکتے ہیں. تعلیمی نظام ہے کہ کس طرح کا تعلیمی نظام آپ کے ملک میں ہونا چاہیے, آپ کے ملک میں صحت کا نظام کیسا ہونا چاہیے, آپ کا ملک اگر ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گا تو اس میں روزگار کی کیا سہولتیں ہونی چاہیے. بس میں اس ویژن کی بات کر رہا ہوں. وہ ویژن ہی تو ہے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے جب وہ ویژن دیا جائے گا, آپ کے ویژن سے زیادہ پیسے کمانے کا مشن ہے. ٹھیک ہے, ویژن سے زیادہ معاملہ یہ ہے نہیں, لیکن کم سے کم علماء کرام تو یہ رول ادا کریں. تعلیمی نظام جو ہے علماء کرام کم سے کم اپنا رول ادا کریں. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد جو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹیڈیو نظام. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی پروگرام ہیں پرائم ٹائم میں آپ دیکھتے ہیں, سب سے زیادہ اسپیشلی رمضانوں میں جو ہے ویورشپ ہے, اور اس کا کیا رول ہے, معاشرہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اس سے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج نے ٹاپک بھی ہم نے رکھا ہے کہ مذہب ہمارا معاشرہ سے سب سے بہترین ہے, لیکن ہمارا معاشرہ سب سے بہترین کیوں نہیں ہے, کیا کمی ہے, کیا وجہ ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ جیسی قوم ویسے لیڈر. اگر لیڈروں پہ اتنی تنقید ہے تو قوم کے حوالے سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں. مذہبی پروگراموں کی جانب ایک بار پھر آتا ہوں. سر یہ علماء کرام کی جو بات ہو رہی تھی, ان کے رول پہ جو بات ہو رہی تھی, ابھی جیسے کہ علماء کرام بیٹھے, انہوں نے کہا کہ کراچی میں امن کے لیے جو ہے ہم بھیک مانگیں گے جا کے مختلف سیاسی جماعتوں سے, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو بیانات دیے سب کچھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ علماء کرام کا بڑا اثر ہوا کرتا تھا, لوگ بڑا اثر لیتے تھے کہ یار یہ بات کہہ دی عالم نے, اب اس پہ عمل کرنا ہے. آج جو ہے سیاسی جماعتیں, ان کا تو اثر ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. علماء کرام جو کہہ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی طور پہ نظر نہیں آ رہا. پشاور میں بھی جو ہے نا وہ ایک دن پہلے ہی ابھی تک روزہ رکھا جا رہا ہے, عید منائی جا رہی ہے. دیکھیں میں شروع میں ابھی بات کر رہا تھا, میں نے اشارتاً ایک بات کی تھی, اور یہ ساری باتیں میں نے کہا نا کہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. جنید نے جو کچھ کہا, اس سے پہلے جو کچھ میں نے کہا, یعنی کہ قابل ستائش ہیں پروگرام, علماء اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ان سب کے باوجود میں نے آپ سے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, اثر کی بات کر رہا ہوں سر, اثر کی طرف آ رہا ہوں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ علماء کرام اس میں ناکام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ناکام کس لحاظ سے ہوئے ہیں یہ بھی ذرا اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں پرابلم یہاں پر کیوں آ رہی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ نے جیسے کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے جنید کے جواب کے رپلائی میں کہا کہ یہ موسم ہے, یہ موسم اس وقت چل رہا ہے, وہ والا موسم بھی آتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو پرابلم یہاں پر یہ ہے بھائی کہ ہمارے جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں
وہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ آپس میں جب ہم بات چیت کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ اس طرح کے ایشوز لائیں، میں لے آتا ہوں ایشوز، میں اپنے پروگرام میں لاتا ہوں، میں اپنے پروگرام میں 2 اسکالر بٹھاتا ہوں، بات ہو رہی ہے کہ جمہوریت کے اوپر بات ہو رہی ہے، ملک میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح معاشرہ چلنا چاہیے. ایک اسکالر اپنی رائے دیتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اسکالر اپنی رائے دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے اور ان کے ڈفرنس آف اوپینین ہوتے ہیں. میں کسی کی بھی دیانتداری پہ شک نہیں کر رہا، مطلب میں دونوں اسکالر اپنی اپنی دیانت کے مطابق لیکن ہمارے صحیح بات کر رہے ہیں. ایسی بات تو ہے کہ ایسے ماشاءاللہ سے 10-12 نام آپ بھی بیٹھے بیٹھے لکھ دیں گے کہ جن کے ایک بھی جملے پر کوئی شک نہیں کر سکے گا. بس ایسے تو لوگ موجود ہیں. کراچی کی بات کر لیں یہاں پر، میں تو کسی کے نام کی بات نہیں کر رہا. اختلاف ہوتا نہیں ہے، اختلاف ہوتا نہیں ہے عموماً. جن لوگوں کو ہم ٹی وی شوز میں بلاتے ہیں، جن علماء کرام کو، ان کے درمیان بہت کم اختلاف دیکھا گیا ہے. نہیں، جن ایشوز پہ آپ بات کر رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. جیسے آپ نماز روزہ اس پہ تو اختلاف نہیں. آپ نے کہا نا ملکی مسائل پہ کیوں پروگرام نہیں کرتے. ملکی مسائل پہ جب آپ آئیں گے تو اختلاف آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں، ابھی حالیہ بات ہے، حدود آرڈیننس ختم ہوا اور اس کے بعد حقوق نسواں بل آیا. 2 مختلف اوپینین آئے نا سامنے. اسکالرس کے ایک طرف ایک اوپینین تھا کہ جی یہ ٹھیک ہے، ایک طرف دوسرا اوپینین تھا کہ نہیں ہے. اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس بحث میں ہم نہیں جا رہے، لیکن اوپینین آیا نا ڈفرینٹ. تو یہ نماز روزہ اس طرح کے ایشوز پہ تو نہیں آتا، لیکن جن ایشوز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے ڈفرینس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا. جنید مجھے یہ بتائیں کہ جیسی قوم ویسے لیڈر، یہ بات جو ہم کہتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، اس بات پر کتنا آپ اتفاق کرتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو؟ دیکھیں میں عرض کروں آپ سے، ہوتا کیا ہے، یہ جو ووٹ کی پاور ہے نا، یہ ہمیں وہ پاور دی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس سے ان لوگوں کو منتخب کر لیں جو ہمارا خیال رکھیں. منتخب کیے ہوئے تو ہمارے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، اور چاہیں تو ہمیں برباد کر دیں. بڑی سمپل سی بات ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ لائل نہیں ہیں. یہ پیٹریوٹزم کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستانیت کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے ملک سے محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم خود سنسیئر نہیں ہیں. میں چور اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے موقع نہیں ملا، یہ بالکل حقیقی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج خود آپ اپنی قوم سے سنسیئر نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے جو ہے وہ جب سگنل دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت پولیس والا ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ہم توڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں تو نظام کی خرابی ہے نا. یہی بندہ جو دبئی جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. میں وہی عرض کرتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، بڑی بڑی تحریکیں جنم لیتی ہیں. ایک دور وہ بھی تو تھا نا کہ چینی پہ چند سکے جو ہے بڑھا دیے گئے تھے، پوری قوم باہر تھی. آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہزاروں روپیہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے چیزوں پر، لیکن کوئی پرسان حال نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ہم اندر سے کرپٹ ہیں. دیکھیں جو سیاستدان ہیں، جو میں اور آپ ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے جنید زبیر ہم لوگوں کا، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی ایک طرح تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. عام آدمی کا پرابلم یہ ہے، دیکھیں یہ جو ایلیٹ کلاس آپ کی بیٹھی ہے نا، جو اس وقت میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص کر رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بڑا بلنٹلی کہنا چاہیے کہ انسان کا ریپ چھپا دیتی ہے کرسی، بدھو کو بھی ذیشان بنا دیتی ہے کرسی. وہ لوگ جو مریل سے نظر آتے ہیں پہلے، ان لوگوں کی توندوں کو بڑھا دیتی ہے کرسی. اور وہ لوگ جو ایک لفظ بھی کہہ سکتے نہیں، تقریر کا فن ان کو سکھا دیتی ہے کرسی. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے قریب کوئی کبھی آتا ہی نہیں، ایک بار جن کو گرا دیتی ہے کرسی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت لیکن آ جاتے ہیں ہمارے معاشرے. جمشید دستی واپس آ گیا. میں آزاد کشمیر سے پروفیسر عتیق صاحب ہیں، ان سے بات کروں گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب سوری آپ کیا تھوڑا سا، جی کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اوکے جی. جنید بھائی نے شروع میں بات کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بھائی دیکھو نہیں کہ کون کیا کہتا ہے، بلکہ کون کیا ہے، بلکہ دیکھو یہ کہ وہ کیا کہتا ہے. جی 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 جی. تو میں اس سے یہ ایک بڑی ریکویسٹ ہے میری کہ آج کل پرٹیکولرلی جو ہماری رمضان شریف کی جو ٹرانسمیشنز ہیں جی، اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ کہیں کامیڈین آ رہے ہیں، اینکر تو کہیں فلمی اسٹار آ رہے ہیں، بہت اچھی بات کی ماڈلز آ رہے ہیں. بالکل اس طرف آنا تھا. قرآن کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جنید بھائی آپ سے اختلاف نہیں ہے، آپ اچھے اینکر ہیں، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ایک یہ بات کہ اینکرز کا بہت عام رول ہے، وہ جو بات کرتے ہیں پوری سوسائٹی کے اندر وہ ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو رہا تھا اس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک حدیث مسلم شریف کی میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک ایکسٹریکٹ ہے کہ من سنہ سنتن سیئۃ فلہ وزرھا و وزر من عمل بھا الی یوم القیامہ.
تو جو اینکرز ہیں لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو غلط بات کہہ دیتے ہیں، اب یہ کامیڈین ہے، ایک فلمی سٹار ہے، تو وہ کیا کہے گا، اسے پوچھنے والے کا بھی اللہ حافظ ہے اور وہ جو بتائے گا اس کا بھی اللہ حافظ ہے. تو جو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہم ایسی بات ڈلیور کریں گے کہ جس سے ایک ہماری سوسائٹی کے اندر ایک لوگ چیزیں پک کر رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. لاسٹ سیشن میں گفتگو کرنی تھی پروفیسر صاحب، آپ لے آئے تو میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں. اچھا جی، بات یہ ہے کہ کون کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا اس کے جو بول رہا ہے کیا اس کے اندر وہ کردار کے اندر بھی یہ چیز ہے. ابھی فیس بک پہ ہم نے دیکھا عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو آئی اور اس میں لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی کہ جس طرح کے الفاظ انہوں نے ادا کیے اس ویڈیو میں، جو بھی ایک جس طرح سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹروورسی پھیلانے کے لیے یا ایک مخالف چینل نے جو ہے وہ اس کو کیا، لیکن لوگ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ اتنی اچھی اور اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، یہ کیا یہ آف دی یعنی کہ آف ایئر جو ہے جب کیمرہ بند ہوتا ہے تو کیا اس طرح گفتگو کرتے ہیں. اچھا اب آگے آتے ہیں جو انہوں نے بہت اچھی بات کی، محمد رانا صاحب جنہیں دیکھا گیا کہ وہ کس طرح سے فلموں میں کام کرتے ہیں، وہ یہ بات میں نہیں کہتا کہ اگر کوئی فلموں میں کام کر رہا ہے یا کوئی جو ہے وہ جس طرح کے سین جو ہے ہیروئنس کے ساتھ کر رہا ہے یا ہیروئنس کر رہی ہیں، وہ اندرونی طور پر جو ہے وہ اس کے اندر ریلیجن کی کمی ہوگی. نہیں ہو سکتا ہے سلطان رائی بھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی جو ہے نمازی پرہیزگار تھے، لیکن کیونکہ وہ عمل میچ نہیں کر رہا تو اس لیے وہ ٹی وی پہ آتے ہوئے مذہبی پروگرام کے اندر عجیب سے لگ رہے ہیں. احسان خان صاحب ہمارے یہاں کوئی شو کر رہے ہیں، محمد رانا صاحب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ٹی وی چینلز والے ہیں خاص طور پہ جو بیچارے اتنے کمپلیکس کا شکار ہیں اور اتنا ریٹنگ کا انہیں شوق ہے اور اتنا کمرشل انہیں لے کر آنا ہے کہ جناب یہ ریلیجیس بندہ نہیں اٹھاتے، داڑھی والا بندہ نہیں اٹھاتے، یہ ایسے لوگوں کو نہیں اٹھاتے آپ جیسے لوگ کہ جن کا ایک ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر. وہ کہیں سے توڑ کے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ریما کو بٹھا دو، عمر شریف کو بٹھا دو، محمد رانا کو بٹھا دو، احسان خان کو بٹھا دو. اس رمضان میں زبیر صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کے اس پہ بائی نیم نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے بھائی، بولے کھل کے یار کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں آپ خیر یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، پھر میں اس پہ ابھی بات کرتا ہوں. پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. انہوں نے جنید سے کہا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. تو بھائی یہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں، قرآن مجید وہ بھی صحیح ہے اور یہ جو انہوں نے بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بالکل صحیح ہے. سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں پرابلم کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے جس پر. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے بات. دیکھیں دو رویے ہیں، میں آپ کو فرض کریں کہ میرا عمل بالکل کچھ اور ہے اور میں آپ سے بڑی نیکی کی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے قرآن یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ قرآن آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اگر میں آپ کو کوئی صحیح بات بتا رہا ہوں تو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. مطلب کی بات یعنی ایک جو قرآن مجید بتا رہا ہے وہ متکلم کے لیے بات کر رہا ہے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ مخاطب کے لیے ہے. دو بالکل الگ الگ ہیں بھائی پیرامیٹرز. متکلم میرے سوال پہ جی اب آپ کے سوال پہ میں آ جاتا ہوں. ہمیں میرا خیال ہے کہ پرسنلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک جنرل بات بھی کر سکتے ہیں. اور میں بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ بات سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا کہ کون جو ہے وہ کس لیول کا ہے. مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ اس کے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں تو یہ دیکھوں گا جی کہ قرآن مجید کے مطابق وہ بات کر رہا ہے، سنت کے مطابق وہ بات کر رہا ہے تو بہت اچھی بات کر رہا ہے. اس کا اپنا عمل کیا ہے وہ قرآن مجید کی وہ جو آیت انہوں نے پڑھی وہ اس کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے. لیکن میں اثر کی بھی تو ہے، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں. شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں رضوان، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ آپ نے جو اثر کی بات کی نا اس کے بھی دو پہلو ہیں. میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ایک میں بڑا عام سا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کروں معاشرہ جو ہے وہ مجھے چینل پر دیکھنا ہی گوارا نہ کرے، اسکرین سوئچ کر لے. اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں اور مجھے جو ہے کم از کم میری وجہ سے اس سیلیبریٹی کے امپریشن کی وجہ سے وہ دیکھے اور کچھ بات سیکھ لے. یہ دو ڈفرینٹ امپریشنز ہیں. آپ والی بات میں ڈیفینڈ کیا ہے زبیر احمد صاحب، ڈیفینڈ نہیں کیا میں نے اپنی جو میں دیانتدارانہ رائے سے آپ سے بات کرتا ہوں. لاہور سے ہمارے ساتھ اعتزاز صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارا موضوع ہے؟ سوال میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کا موضوع ہے کہ جیسی قوم ویسے لیڈر. جی بھائی جان اللہ تعالیٰ نے اس میڈیا کو اس وقت بڑی طاقت دی ہے جو پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس ملک میں آپ بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں جی. ارکان جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ
अटल हैं, उस पर किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। ठीक है, आप लोग कौम को क्यों नहीं ब्रीफ करते कि भाई इस्लाम ये कहता है कि अपने लीडर में ये अच्छाइयां देखो, ठीक है, और उसको चुनो, इस पे प्रोग्राम चलाएं। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी जुनेद भाई, भाई मैं अर्ज करूं आपसे, मसला क्या है, एक बाउंड्री वॉल है, एक लकीर खींची हुई है बहुत बारीक सी, ठीक है, सारा मामला है उस लकीर को खुर्दबीन लगा के देखने का। ठीक है, हमने प्रॉब्लम ये क्या पैदा कर दी है कि जिस वक्त उस लकीर को देखने की बात होती है ना, हम अपनी ऐनक को उठा के रखते हैं एक तरफ और हम उसकी बाउंड्री में जाके बात करते हैं। मेरी बात को शायद आप पिक करें पॉजिटिवली। उलमाए कराम जो है बुनियादी तौर पे उनका तकद्दुस, उनकी तकरीम, उनका एहतराम, प्लस वो अंबिया के वारिस हैं। ठीक है, आप उस पर दूसरा कोई कलाम नहीं कर सकते। उलमाए कराम की बात नहीं कर रहा, मैं वहीं आ रहा हूं। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है जब एक होस्ट अपने आप को सो कॉल्ड मुतजद्दिद बयान करे और फिर अपनी बाउंड्री वॉल से निकलकर उस लकीर को फलांग के उस जगह चला जाए कि जहां पर उलमा का रोल शुरू होता है। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। ठीक, प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं और कहीं से शुरू नहीं होती। आज जो इंटरप्रिटेशन आप देखते हैं दीन इस्लाम की, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको नजर आती है, क्या वजह है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशन नजर आती है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक शख्स अपनी स्कूल ऑफ थॉट को लेकर अपने अंदाज से चीजों को समझकर जब वो लोगों में एक्सपोज करता है, इम्पोज करता है, नतीजा ये निकलता है कि वो उसी तरह से उसके नताइज चाहता है जो उसका अपना जहन कहता है। लेकिन होता यह है कि ये जहन में रखे बात आपकी बुनियादी तरबियत करने वाले उलमाए कराम हैं। आप उलमाए कराम से कट के कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जबरदस्ती जो हमें हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, ये टीवी चैनल ऐसा नहीं, लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा देखें, इस मजहब ने आप पर कोई चीज इम्पोज नहीं की, उलमाए कराम ने आप पर कोई चीज इम्पोज नहीं की है। टीवी चैनल की बात, भाई मुझे एक बात बताइए कि यही पाकिस्तान है ना, यही पाकिस्तान है। आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, आइए जरा उस इशू पे बात करें ना। 26 जून को अमेरिकन काउंसलेट के अंदर जो है हमजिन्स परस्तों का जो है वो एक जश्न मनाया जाता है। 75 सुफरा किया उलमाए कराम ने, क्या किया? उलमाए कराम ने आवाज उठाई है सर, उलमाए कराम ने आवाज बयान दिया, मैं मानता हूं। उलमाए कराम ने आवाज भी उठाई है, उलमाए कराम ने इसको कंडेम भी किया है, उलमाए कराम ने इस पे मतलब बाकायदा रिलीज भी निकाली है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप उस एजेंडे को नहीं समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये मुख्तलिफ चीजें आपके माशरे के अंदर इंडक्ट की जा रही हैं। बॉस ये पूरा एक इंटरनेशनल सीन है। ये जो इंटरनेशनल सीन का 2-3 दफा लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं सीन के अलावा इंटरनेशनल बल्कि दी ग्रेट गेम की बात करता हूं। एग्जैक्टली कराची के हवाले से जो दी ग्रेट गेम नजर आ रहा है, उस पर जुनैद और जुबैर जो क्या सोचते हैं, और व्यूवर्स भी कुछ अगर ख्यालात का इजहार करना चाहें तो जरूर शामिल करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे मजहबी प्रोग्राम हैं इनका क्या रोल है। लास्ट सेशन में थोड़ा सा जज्बात में आके कुछ नाम भी हमने लिए और हमने इस पर गुफ्तगू की, और इस हवाले से किसी की दिल आज़ारी हो तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात जो है वो ये भी है कि हम जब वो लोग के जो खास तौर पे दीन के लिए काम कर रहे हैं और स्क्रीन पे आके काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। मैं जुनैद और मैं जो हैं, हम तकरीबन बचपन के दोस्त हैं। हमने एक साथ जो है एनजीओ भी बनाई कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। हमने डिबेट में, ये बड़े जबरदस्त डिबेटर रहे हैं बड़े, तो हम वो भी साथ जाते रहे। तकरीबन हम 15-20 साल से एक साथ हैं। इनके पास बहुत से चॉइसेस थे। ये एक्टर भी बन सकते थे, ये जो है एंटरटेनमेंट एरिया की तरफ भी जा सकते थे, उसके होस्ट भी बन सकते थे, और मैं मुस्तकिल इनके साथ हूं। लेकिन इन्होंने जो है ये रास्ता जो अपनाया है, इस पर काबिल तारीफ है। आपने जो किया, ये भी आपके इख्तियार में नहीं। ठीक है, इसी तरह से हमारे सीनियर जो हैं हमारे साथ ही होते थे और हम उन्हें बहुत लाइक करते हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि उन्होंने एक नई जिंदगी दी है मजहबी प्रोग्रामों को। उन्होंने जो है वो इतना खूबसूरत अंदाज में, इतने बेहतर अंदाज में, इतनी जबरदस्त, जिसे कहना चाहिए कि इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ जो है चीजों को पेश किया है। और आजकल जो है वो, आजकल भी आप देख रहे हैं उनको, तो उनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। और यकीनी तौर पर जब इस तरह के लोग, जुनैद इकबाल, जुबैर अहमद, आमिर लियाकत और इस तरह के बहुत से नाम हैं, ये लोग जब मजहब की खिदमत कर रहे होते हैं, जब ये काम कर रहे होते हैं, तो फिर जो मुखालिफ सिम से लोग हैं, जो दुश्मन मैं कहूंगा कि हैं, वो इनकी पॉपुलैरिटी को या इनको जो है, या इन जैसे लोगों को कि ये काम ना कर सकें और मजहब की खिदमत ना कर सकें, इस तरह की चीजें सामने ले आते हैं, जिस तरह की बातें लास्ट सेशन में हुई हैं। और क्योंकि आप लोगों के बहुत बड़े बड़े फैन हैं
माशाल्लाह से पूरी दुनिया में हैं आप लोगों के फैन तो और चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो अगर किसी को किसी दिलजारी हुई हो किसी लाइव कॉल से या मेरे कुछ कहने से तो उस पर मैं शदीद माजरत खा हूं। जी जुनैद भाई, एक कॉलर है, हम पहले उनसे बात कर लें, फिर हम आगे लास्ट सेशन की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुर्तजा साहब लाहौर से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा जी, मेरे ख्याल से चले गए जी, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी जुनैद, अब जो हम ग्रेट गेम की तरफ आते हैं, मेरे ख्याल से ये बात बेहतर रही कि मैंने इस बात को आपका बड़ापन है। मैं आपसे अर्ज करूं, बात यह है कि इंसान को जब ये सोच अल्लाह ताला दे देना कि यहाँ पे आके जरा सा मुझे समझ जाना चाहिए और इंसान फौरन उसका इजहार भी कर दे तो इसकी बड़ाई है। आप ज़ाहिर है उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, छोटे भाइयों की तरह, लेकिन आपने बड़ाई का सबूत दिया इस वक्त। लेकिन देखिए, कतई नजर इसके, ये मौजू नहीं हमारा, आते हैं उसी तरफ। बुनियादी तौर पे जो मैं बात अर्ज कर रहा था वो क्या है, आज जरा से इस बात को समझने की जरूरत है। हमारे मजहब में बड़ा पोटेंशियल है, हमारे दीन में बड़ा पोटेंशियल है। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, दो एक्सट्रीम्स बनाकर हमें एक तरफ खड़ा कर दिया है। एक मजहबी इंतहा पसंदी है, तो आप उस बात को क्यों भूल जाते हैं कि एक तरफ लिबरल इंतहा पसंदी भी है। जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है, मैं बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि सबसे बड़ा मसला यह है कि ये समझ लीजिए कि बुनियादी तौर पे हमारे खैर खा सिर्फ उलमाए कराम है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इन रेटिंग्स के चक्कर में या चिट चैट करने के मामले में या मिर्च मसाले के चक्कर में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को बिठाकर एक दूसरे के साथ जो है वो आप मुर्गों की लड़ाई न करवाएं। ठीक है, बहुत हमने इस जमीन को खून दे दिया है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान, खुदा की कसम, उस फरमान को पढ़ने के बाद जो है मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं उस फरमान पे। फरमाते हैं कि ऐ काबा, तुझे कितनी अजमत वाला अल्लाह ताला ने बनाया है, मगर अल्लाह की कसम जिसके हाथ में यानी जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, एक मुसलमान की जान अल्लाह के नजदीक तुझसे बढ़कर है। बिल्कुल, तुझसे बढ़कर है। अब जरा समझिए मेरी बात को कि काबे की अजमत अपनी जगह है, लेकिन एक मुसलमान की जान जो है उसकी अजमत यह है कि वो काबे से बढ़ के है। खुदारा लोगों को ये बताएं। अब्दुल रहमान मलिक साहब से गुजारिश करें कि इस माहौल को बेहतर करें। हमारे यहाँ गलत उलाम है कि जी लोग रहमान मलिक कह रहे होते हैं। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अब्दुल रहमान मलिक साहब कहा करें और उनसे गुजारिश करें कि जी इस मसले को सुधारें। इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, हमारे लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, हमारी नस्ल कशी हो रही है। मैं जुबैर साहब आपकी तरफ आता हूं, अब मेरे ख्याल से कुछ कूल डाउन हो जाए हम भी जरा, है मैं तो कूल डाउन। अच्छा, मैं थोड़ा सा तो बड़ा बिल्कुल। अच्छा, ये जो दी ग्रेट गेम की बात की जा रही है, लाशें मिल रही हैं, लिसानी बुनियादों पे लड़ाया जा रहा है। हमने अपने डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक उर्दू स्पीकिंग दोस्त जो है मेरे उनको बुलाया जिन्होंने पश्तो कम्युनिटी में शादी की, पाकिस्तान भर से, मेरे पास दुनिया भर से ईमेल आई, यार आपने चले कुछ पॉजिटिव दिखाया। आपने और मैंने इस ग्रेट गेम को रोकना इस पाकिस्तान के लिए जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गई हैं, हर एक को उसके हकूक मिले और हुक्मरान भी ये समझ जाएं कि जब तक हम हकूक नहीं देंगे, एहसास नहीं करेंगे, तो ये चंद लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, शरपसंद मुट्ठी भर लोग ही हैं, इनको हमने रोकना है। सर क्या रोल अदा कर सकते हैं आप और मैं इसमें? देखें रिजवान, थोड़ा अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं ये बात वाजे कर दूं। जैसे कि आपने कहा ग्रेट गेम, जुनैद ने कहा, मैं थोड़ा सा बड़ी बसद एहतराम मैं डिसएग्री करूंगा इससे। वो डिसएग्री क्यों करूंगा? अल्लाह ताला जब कुरान मजीद पढ़ते हैं ना तो सारी बातें समझ आने लगती हैं। कुरान मजीद को जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बनी इसराइल का जिक्र कर रहा है। बड़ी चहीती कौम थी अल्लाह ताला, बड़ी नेमतें अल्लाह ताला की, बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने दी उनको। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने फलां 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 जराइम किए तो तुम्हारे ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, कोड़े बरसाए गए अजाब के। और अजाब के कोड़ा क्या बरसाया गया? बख्त नसर उन पर नाजिल हुआ, उसने ईंट से ईंट बजा दी। उसने उन मुसलमानों की जो कि बनी इसराइल हम कहलाते हैं आज, उनकी ईंट से ईंट बजा दी। पूरा कुरान मजीद देख लीजिए, उस बख्त नसर की मजम्मत में एक आयत आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बल्कि क्या मिलेगा? अल्लाह ताला यही कहेगा, बनी इसराइल से कहेगा कि तुमने ऐसा किया तो ये हुआ, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो मैं समझता हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो ग्रेट गेम तो बाद में, पहले तो ये है कि हमने क्या किया है। वा अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ताला का वादा है कि तुम ही आला रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ठीक है, ये इस वक्त जो ग्रेट गेम की हम बात कर रहे हैं वो यकीनन है अपनी जगह पर, लेकिन ये वो अल्लाह ताला का अजाब है बिल वास्ता तरीके से। ये बिल वास्ता अजाब तो हमें नजर आ रहा है हमारे ऊपर, लाशें कराची में। लेकिन ये ग्रेट गेम से आप ऐसे नहीं टैकल कर सकते जब तक कि आप खुद अपने इस कुरान मजीद को लेकर एंड की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास चंद लम्हे रह गए हैं। जुनैद भाई थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। जुबैर अहमद साहब थैंक यू वेरी मच। दोनों मेरे बहुत से दोस्त और दोनों मेरे बड़े भाई, जुनैद ने भी और जुबैर ने भी हमेशा बड़े भाइयों की तरह जो है वो मुझे गाइडलाइंस दी हैं और हम डिस्कशन करते रहे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो रह गई है।
جنید صاحب، زبیر صاحب، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم جو اس کو کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے. اور ونس اگین میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ویورز اور ہمارے دوست میڈیا کے، ہمارے ٹی وی چینلز، اگر کسی کو میرے لائیو کالرز یا میری جانب سے کسی بات پر دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے، اور کم سے کم ایک بات تو میں دیکھ رہا ہوں بحیثیت چیئرمین یوتھ پارلیمنٹ، جب میں جاتا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر اور نوجوانوں سے ملتا ہوں، تو نوجوانوں میں کم سے کم یہ شعور ضرور پیدا ہوتا جا رہا ہے، جہاں جہاں تعلیم کم سے کم گئی ہے، کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے، اب سب کو سدھرنا چاہیے، اب سب کچھ بہتر ہو جائے. تو سب کچھ بہتر کرنے کے لیے آپ نے، میں نے، ہم سب نے رول ادا کرنا ہوگا، یہ ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ آپ سے منڈے کو پھر ملاقات کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.